बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बड़ा अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन वक्त पर हुए या वक्त के बाद भी हुए, यानी अक्टूबर से मुराद इस साल अक्टूबर में, तो इमरान खान के सहूलतकार मौजूद नहीं होंगे। उनका इशारा एक ख़ास इदारे की तरफ था जहां इस वक्त भी इमरान खान के 4 पक्के सहूलतकार बैठे हुए हैं और 4 मज़ीद सहूलतकार उन्हें शहबाज शरीफ ने दे दिए हैं उनकी मर्ज़ी के। गोया कि इस वक्त इस इदारे में इमरान खान के सहूलतकारों की, बही ख्वाहों की, मोतक़दीन की तादाद जो है वो अब 8 हो गई है। तो ये एक अच्छी खासी तादाद है। ज़ाहिर है अगर हुकूमत किसी मसले पर रुजू करती है तो ज़्यादा इम्कान यही है कि इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। बहरहाल बिलावल का मतलब ये था कि उस वक्त जो चीफ साहब होंगे वो कोई और साहब होंगे, आइन पसंद, जिनकी शोहरत है कि वो आइन पसंद हैं, जमहूरियत पसंद हैं, क़ानून पर अमल करते हैं, मेरिट पर अमल करते हैं, ज़ाती वफ़ादारी की बुनियाद पर फ़ैसले नहीं करते। तो खैर, ये सहूलतकारों का किस्सा मैंने बिलावल का इसलिए बताया है कि मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला इससे आगे का भी है, क्योंकि सहूलतकार कुछ दूसरे इदारों में भी बैठे हुए, अगरचे वो उतने अब क्या मिनकार ज़ेरे पर वाला मामला कुछ उनका होता जा रहा है, वो पहले की तरह शायद एक्टिव ना रहें। तो इन्हीं सहूलतकारों में से कुछ ऐसे भी हैं जो झूठी इतलात नशर करवाते हैं। मसलन एक भगोड़ा मेजर जो राज से ताल्लुकात के लिए शोहरत रखता है और पाकिस्तान से करोड़ों रुपए चोरी करके भागा है, उसने वहाँ से एक ख़बर जारी की अपने ब्लॉग में कि पाकिस्तानी फ़ौज के 5000 अफसर इमरान खान की हमायत में इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब इदारा हर ख़बर की तरदीद तो नहीं कर सकता। जो लंदन में बैठकर कोई बदमाश, अगर कोई गुंडा, कोई रा का एजेंट इस तरह की इत्तला नशर करे तो उसकी तरदीद तो नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में एक और मशकूक किस्म के व्लागर ने, जो ख़ुद को सहाफ़ी कहता है, हालांकि वो कभी भी सहाफ़ी नहीं रहा, उसका सहाफ़त से कभी कोई ताल्लुक़ रहा ही नहीं। एक टीवी में वो किसी की सिफारिश पर एंकर लगा था, इमरान रियाज, उसने ये ख़बर अपने ब्लॉग में दोबारा नशर की कि 5000 अफसर फ़ौज से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये एक बड़ी घटिया किस्म का, बहुत ही घटिया किस्म का झूठ है, इसलिए कि पाकिस्तानी फ़ौज में अफसरों की तादाद कितनी है, उनमें से 5000 ने इस्तीफ़ा दे दिया, इदारा तो फिर ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि इसकी तरदीद बेशक ना जारी की जाए, क्योंकि बहुत ही घटिया आदमी की तरफ से ये ख़बर आई है और दूसरे घटिया आदमी ने, जिसकी पाकिस्तान से वफ़ादारी हमेशा मशकूक रही है, उसने इस ख़बर को दोबारा चलाया है। लेकिन एक्शन ज़रूरी है फ़ौज के लिए ताकि इन सहूलतकारों का मक्कू ठप्पा जा सके। और ज़ाहिर है कि ये ख़बर अंदर से ही किसी आदमी ने मुबालगा और झूठ करके घड़ के उसको पहुँचाई ताकि ये एक नई हाइप क्रिएट हो सके। अब वो नहीं हुई, लेकिन ये हो भी सकती है अगर इस बात को मज़ीद ब्लॉगर्स ने फैलाया कि 5000 अफसर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो ये बात तशवीशनाक होगी। इसलिए इन शैतानों का मक्कू ठपना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे सहूलतकारों की। मैं इस वक्त सहूलतकारों की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सहूलतकारों पर हशर का दिन जो है वो आ पहुँचा है। मसलन ये जो आपने गौर किया कि जो इल्ज़ामात या दावे नवाज शरीफ साहब ने 4 साल पहले किए थे और जिनकी पुरज़ोर तरदीद की जाती रही और उसे मुल्क दुश्मनी पर मबनी इल्ज़ामात कहा जाता रहा, उन सब की तस्दीक जनरल बाजवा ख़ुद कर रहा है। मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को बुलाकर 2 सहाफ़ियों से उसने मुलाकातें की हैं और दोनों मुलाकातों में उसने उन सब जराइम का एतराफ़ किया है जो उसने माजी में किए। तो इससे पता चलता है कि यानी माजी में हमारे जज हजरात कितना घिनौना खेल खेलते रहे। सारे फहरिस्त के साथ जिसका पाकिस्तान की हर शख्स को इल्म हो चुका है कि इमरान खान को सादिक और अमीन किस जालसाजी, किस इंतहाई दर्जे की जालसाजी के ज़रिए इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया। हनीफ अब्बासी की रिट थी, बनी गाला की नाजायज़ ये जो वहाँ अलाटमेंट इसने कराई
اور جو فارن فنڈنگ میں جو منی ٹریل تھی اس کے حوالے سے عدالت کے پاس اتنے ثبوت پہنچا دیے گئے تھے کہ عدالت کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو نااہل نہ کرتی۔ تو پھر باجوہ حرکت میں آیا، اس نے فیض کو بھیجا اور اس نے ثاقب نثار سے کہا کہ عمران خان کو اہل کر دو، عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دو۔ پھر وہ بیلنس کے لیے جہانگیر ترین کو بھی نااہل انہی کے حکم پر کیا گیا۔ یعنی یہ سارے کام حتیٰ کہ حنیف عباسی کو پھر سزا دلوانے کا کام بھی باجوہ نے کیا۔ آدھی رات کو عدالت کھلوائی گئی اور 101% جھوٹے کیس میں حنیف عباسی کو سزا دلوائی گئی اور کچھ اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا۔ صادق اور امین ڈکلیئر قرار کرنے والوں میں ایک تو یہ جسٹس ثاقب نثار تھا، پاکستانی عدلیہ کا ناسور اعظم، اور فیصل عرب تھا، وہی جس کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہ ڈیم فنڈ کے پیسے کہاں گئے اور پھر وہ پیسے کہاں گئے جو ملک ریاض نے 150 ارب روپے عدالت کے حکم پر عدالت میں جمع کرائے تھے، جب کہ وہ گورنمنٹ کی رقم تھی، سرکاری خزانے کی رقم تھی، وہ کہاں غائب ہو گئی۔ 160 ارب روپے ثاقب نثار اور یہ فیصل عرب کے ذمے ہے ان کا جواب دینا کہ یہ رقم کہاں گئی۔ اس رقم کا کوئی اتا پتہ کہیں بھی نہیں چل رہا۔ 160 ارب روپے، اور یہ اس وقت کے 160 ارب روپے ہیں، 4 سال پہلے کے، 5 سال پہلے کے۔ اب ان کی مالیت تو دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ تیسرے تھے ان میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، یہ جن کے بارے میں بلاول نے ایک بیان دیا کہ اکتوبر میں اگر الیکشن ہوئے تو یہ موجود نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین اب دیکھیے ان سہولت کاروں کا کیا حشر ہوا ہے۔ جنرل باجوہ اپنے گندے کپڑے خود ہی لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ یہ ایک تاریخ کا ایک عجیب باب ہے کہ یعنی بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا باجوہ کو ننگا کرے، باجوہ خود صحافیوں کو بلا کر ان کے سامنے ننگا ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو ناظرین کچھ مہینے انتظار کیجئے، باجوہ اور فیض کی کرپشن کے مزید سنگین قصے آنے والے ہیں۔ انہوں نے کس پیمانے پر کرپشن کی اور کس پیمانے پر کرپشن کروائی، اپنے بیوی بچوں کے علاوہ رشتہ داروں کو جن کے پاس موٹر سائیکل تھی، آج ان کے پاس 3 کروڑ روپے والی گاڑیاں ہیں۔ یہ باجوہ ہو گیا، فیض ہو گیا، ثاقب نثار ہو گیا، فیصل عرب ہو گیا، وہ جو جسٹس گلزار امریکہ بھاگ گیا اس نے بھی اربوں کی کمائی کی ہے، جسٹس گلزار اور دوسرے۔ تو اب یہ جس طرح ننگے ہو رہے ہیں، عوام کو اس کی توقع نہیں تھی۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا ایک طریقہ ہے کہ باجوہ عمران نے باجوہ کو ننگا کیا، باجوہ نے عمران کو ننگا کیا، اور اس کوشش میں دونوں ہی ننگے ہو گئے اور ابھی مزید انہوں نے ننگے ہونا ہے۔ یعنی انہوں نے جو وارداتیں کی عدلیہ کے ساتھ، اس میں عدلیہ کا بھی نام ڈبویا، اور آج ثاقب نثار اور وہ کھوسا، وہ مکار جج، اور اس کے ساتھ وہ عظمت سعید شیخ اور دوسرے سہولت کار کس طرح ننگے ہو رہے ہیں، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں ان کو۔ یعنی کسی پبلک مقام پر سوائے سلیکٹڈ قسم کی جو گیدرنگ جن فنکشنز میں ہوتی ہے، اور جس طرح کے یہ ان کا لائف سٹائل ہے اور جس طرح کے فنکشن وہاں ہوتے ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کس کماش کی عورتیں اور مرد ان میں آتے ہیں۔ ان فنکشنز کے علاوہ یہ کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے، کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جا سکتے، کسی پبلک پلیس پر نہیں جا سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جہاں بھی جائیں گے منہ پر جوتے ضرور پڑنے ہیں، مانوی طور پر نہیں، سچ مچ لغوی طور پر سچ مچ کے جوتے 9 نمبر کے، 10 نمبر کے، 8 نمبر کے ان کے منہ پر پڑنے ہیں، اور ان کا جو پھر حشر ہونا ہے وہ یعنی ان سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اور ابھی تو یہ ابتدا ہے۔ میرا ایک سوال ہے اور اس کا جواب بھی میں دوں گا کہ اگر دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس قسم کے کردار سامنے آتے، باجوہ جیسے، فیض جیسے، اور وہ یہ ثاقب نثار جیسے، عظمت سعید شیخ جیسے، وہ کھوسا جیسے، اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، اگر یہ کسی مہذب ملک میں ہوتے جہاں جمہوریت طاقتور ہوتی، جہاں قانون کا نفاذ ہوتا، جہاں قانون سب کے لیے ایک ہوتا، جس طرح کے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے،
ایون میں کہتا ہوں کہ ملائیشیا ہے یا جنوبی کوریا ہے، اس طرح کے ملک اگر وہاں ایسے ملکوں میں یہ سب کچھ ہوتا تو ان سب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بھی ہوگا، اس درجے میں نہیں ہوگا لیکن کچھ کم درجے میں ہوگا۔ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کسی کے پاس 2% کی بھی عزت ہو تو اس کے لیے بھی یہ کم نہیں ہے۔ لیکن سوال ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ادارہ یا ادارے اس بارے میں کچھ کریں گے؟ کیا ان پر کوئی کیس بنتا ہے ان سارے ناموں پر جن جو اب بار بار میڈیا میں آ رہے ہیں، بار بار ٹی وی چینلز پر ان پر بحث ہو رہی ہے، اخبارات میں ان کے قصے آ رہے ہیں، عوامی مقامات پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیا ان پر کوئی کیس بنے گا؟ شہباز شریف صاحب سے تو توقع نہیں کی جا سکتی، وہ تو امور حکومت سے، امور سیاست سے، پارٹی کے امور سے، عوامی معاملات سے بالکل لا تعلق ہیں، ان میں قوت فیصلہ کبھی نہیں رہی۔ اگر قوت فیصلہ ہوتی تو وہ 4 سہولت کاروں میں 4 مزید سہولت کاروں کا اضافہ نہ کرتے، عمران خان کی سٹرینتھ کو 8 نہ کرتے۔ لیکن اب ناظرین جو صورتحال نے ٹرن لیا ہے اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ سہولت کاروں کے پاس اب زیادہ طاقت نہیں رہی، اخلاقی طاقت، اتنی جرت نہیں رہی کہ وہ من مانے فیصلے دے سکیں، اس لیے کہ یہ جو گندے کپڑے دھل رہے ہیں اور جس طرح یہ سب لوگ ننگے ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد خود ان کے اندر سے جو اعصاب ہیں وہ تڑک جائیں گے، وہ اس طرح کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے جس طرح کا مظاہرہ اب تک وہ کرتے رہے ہیں۔ آپ نے وہ مسلم لیگ کے لیڈر کا انٹرویو دیکھا ہوگا ٹی وی پر، جس میں اس نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے میں، چند مہینوں میں یا 1 سال میں 50 سیاسی مقدمات گئے اور ان میں سے 47 کے فیصلے عمران خان کے حق میں آئے، حالانکہ ان سب میں عمران خان جھوٹا تھا، ایک بھی کیس میں عمران خان کا موقف درست نہیں تھا۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیجئے، کھلی توہین عدالت کی، معافی نہیں مانگی، معذرت کی، اور یہ بھی کہا کہ میں معافی نامہ لکھ کر بھیجوں گا، لیکن معافی نامہ لکھ کر نہیں بھیجا۔ پھر یہ بھی کہا کہ میں خاتون سے جا کر معافی مانگوں گا، معافی نہیں مانگی، اسے وارننگ تک نہیں دی گئی۔ جو اس نے کہا اس کو عدالت نے کہا کہ ہاں انہوں نے جو کہا ہے وہ ہمیں قبول ہے، تسلیم ہے، قابل قبول ہے، اس کو کیس ہی ختم کر دیا۔ بلکہ ماتحت عدالتوں کو حکم دیا، حکومت کو حکم دیا کہ اس طرح کے کیس واپس لیے جائیں۔ تو اس طرح کھلی چٹی ننگی جو ایک عمران خان کی سہولت کاری یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اب شاید اس انداز میں وہ نہ کر سکیں، اور آنے والے ہفتوں میں کئی بہت سارے ایسے مقدمات ہیں، کم سے کم 4 مقدمات ایسے ہیں جن میں عمران خان کے گرد کڑکی نے خود بخود کسے جانا ہے، وہ کڑکی کھولنے کے لیے اب کوئی سہولت کار میسر نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب یہ کور کمانڈر کانفرنس کا اجلاس ہوا، پھر قومی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس تجویز کا اس شوشے کا جنازہ نکل گیا جو عمران خان نے خود چھوڑا تھا، اور عمران خان نے اپنے اس خود چھوڑے ہوئے شوشے کو بنیاد بنا کر شہباز شریف کو ایک پیغام بھجوایا ہے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے ذریعے سے کہ اگر فوج نے آپ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، ماشاء اللہ لگایا یا ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ لانے کا بندوبست کیا، تو ہم آپ کے شانہ بشانہ جدوجہد کریں گے۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے۔ یہ ایک اپنے خود ساختہ مفروضے کو بنیاد بنا کر اس کا خیال ہے کہ حکومت بھی اس مفروضے کو سچ سمجھ بیٹھی ہے، حالانکہ حکومت کے پاس سچ کو جانچنے کے اور طریقے بھی موجود ہیں۔ تو اس تبصرے، اس پیشکش پر 2 باتیں بنتی ہیں کہنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کا اب جو ہے وہ انجر پنجر ٹائٹ ہو گیا ہے اس حوالے سے، اس لیے یہ قسم کی، اور اس سے پہلے فواد چودھری کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور حکومت، شہباز حکومت کے درمیان رابطے ہونے چاہیے، ہمیں اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، فوج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ان کا ذہن بن رہا ہے، یہ ان کی اعلان شکست ہے، یہ ہتھیار ڈالنے کا اعلان ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں وہی ہے۔ لیکن جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ لگے یا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے، تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ عمران خان سیاسی قوت نہیں ہے۔ عمران خان سیاسی قوت نہیں ہے، یہ فوجی جہاز سے اس کو پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتار کر حکومت پر مسلط کیا گیا تھا، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی حب الوطنی سوالیہ نشان نہیں ہے، بلکہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ پاکستان کا کتنا محب ہے۔
یہ آج کی تاریخ تک پاکستان کو دیوالیہ قرار دلوانے کے لیے محنت کرتا رہا ہے، اور اس کی محنتیں پوشیدہ نہیں ہے، اس میں وہ ساری چیزیں۔ اچھا ناظرین، جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اس میں، اور جو کورس کمانڈر کانفرنس جو دوسرے دن بھی جاری رہی، اس میں ٹیکنوکریٹس کی کوئی بات زیر بحث نہیں آئی۔ یہ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا، حالانکہ اجلاس میں 2 پوائنٹ تھے۔ ایک تھا دہشت گردی کی صورتحال، جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آپریشن ہوگا، اور اچھی بات جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن سخت ہوگا لیکن محتاط ہوگا، یعنی بے گناہوں کو، غیر متعلقہ لوگوں کو نہیں مارا جائے گا جس طرح کے ماضی میں مارا جاتا رہا ہے تھوک کے حساب سے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس میں صرف دہشت گرد مارے جائیں گے۔ حادثات تو پھر بھی ہو سکتے ہیں، غیر متعلقہ آدمی مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک پلاننگ کی گئی ہے اس طریقے سے کہ صرف دہشت گردوں کو مارا جائے، عوام کو ساتھ ملایا جائے۔ یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری چیز جس پر غور کیا گیا وہ تھی معاشی صورتحال، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شوشہ جو شبر زیدی نے چھوڑا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ عسکری قیادت معاشی صورتحال کی چونکہ ذمہ دار ہے، بیرون ملک سے ان کے رابطے سول حکومت کی نسبت ہمیشہ زیادہ رہے ہیں، چاہے عمران خان کا دور ہو یا کوئی ہو۔ یہ باہر سے، سعودی عرب سے، چین سے قرض امداد وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہی کرتے رہے ہیں۔ تو وہ معیشت کی صورتحال پر کچھ بریفنگ لینا چاہتے تھے اقتصادی ماہرین سے، جن میں یہ حفیظ شیخ بھی تھا، وہی ٹیکنوکریٹ جس نے عمران خان کے دور میں معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ لیکن اس سے مشورہ نہیں کرنا تھا، اس سے کچھ معلومات لینی تھی۔ ظاہر ہے معلومات لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی سے مشورہ لے رہا ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ انپٹ آئے، کچھ انفارمیشن والی چیز ملے، اس کے بعد پھر کوئی لائحہ عمل، کوئی اسٹریٹجی بنائی جا سکے۔ تو حفیظ شیخ سے بھی بات چیت کی گئی، معلومات لی گئی، اور یہ پوچھا گیا کہ بھی کس طرح پھر یہ معیشت کا حال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انپٹ لینے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو مشاورت نہیں کہتے، اس مشاورت سے بیچ میں سے کئی باتیں نکلتی ہیں جو مفید ہوتی ہیں۔ تو حفیظ شیخ نے جھٹ سے کہہ دیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائی جائے۔ دوسرے لفظوں میں حفیظ شیخ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ بہرحال ان کی بات ہنس کر سن لی گئی، اور جو فیڈ بیک ان کو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ حفیظ شیخ نے یہ بات شبر زیدی سے کی، اور شبر زیدی نے ٹی وی پر ڈھنڈورا پیٹ دیا، اور پی ٹی آئی جو عمران خان، جو اصل میں اس چیز کے پیچھے ہے کہ ایک عوام کو فوج کے خلاف کرنے کا ایک اور بہانہ مل گیا اس کو، کہ دیکھو فوج تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لا رہی ہے 3 سال کے لیے، سب سیاستدانوں کی چھٹی ہو رہی ہے، اس میں اس کی خواہش بھی چھپی ہوئی ہے کہ اچھا ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بن جائے، ہماری تو حکومت رہی نہیں، ان کی بھی ختم ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر حکومت کی طرف سے یا فوج کی طرف سے یا دیگر ذرائع کی طرف سے اس خبر کی تردید ہو جائے، جیسا کہ تردید ہو چکی ہے عملاً، تو پھر ہمیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہاں ٹیکنوکریٹ لانے کی سازش ہوئی تھی، ہم نے دبکا مارا فوج کو کہ خبردار یہ ٹیکنوکریٹ مت لانا، تو وہ فوج دبکے میں آ گئی اور فوج پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ایک جھوٹا قسم کا ڈنکا بجانے کی کوشش کرے گا اور کر رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس کو نہیں ہونے والا۔ اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس پر تو مہر لگ گئی ہے کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، اور الیکشن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ڈن ہے، اور پنجاب اسمبلی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ڈن ہے۔ تو کل زمان پارک میں ایک اجلاس ہوا پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کی قیادت کا، جس میں عمران خان کو یہ بریفنگ دی گئی کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس 179 لوگ ہیں، جبکہ 186 چاہیے، یعنی 7 رکن کم ہیں۔ اصل میں عمران خان کو یہ رپورٹ غلط دی گئی ہے، 7 نہیں، 7 سے کہیں زیادہ رکن کم ہیں۔ 11 تو ایک ہے اور 7 ایک ہیں، 18 تو یہی بن گیا، اور کچھ اور بھی ہیں۔ اور جب یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے گا تو پھر میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب یہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے گا تو رن آف الیکشن میں پی ٹی آئی کے کچھ اور ممبر دوڑ جائیں گے، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے، ان میں سے اکثریت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ حکومت نہیں ملنے والی، عمران خان کی پارٹی کا ٹکٹ اب بعد سے کشش نہیں رہے گا۔
चुनाचे जब ये इत्मीनान का वोट नहीं ले सकेगा तो रन ऑफ इलेक्शन में इसके वोट और कम हो जाएंगे परवेज़ इलाही के। और परवेज़ इलाही को भी इस बात का पता है, तो परवेज़ इलाही अब मिन्नतों पर आ गया। मिन्नत तरले किसके? जरदारी उसका फ़ोन नहीं सुन रहा, शहबाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये मिन्नत तरले कर रहा है चौधरी शुजात के। कोई भी शख्स चौधरी शुजात से रब्ता करके या उनके बेटों से रब्ता करके या उनके करीबी लोगों से रब्ता करके इस बात की तस्दीक कर सकता है कि परवेज़ इलाही शुजात की मिन्नत तरले कर रहा है। और इस सूरत हाल में इसका बेटा मुअन्नस इलाही जो है वो एक लग्जरी जहाज़ पर बैठकर स्पेन चला गया है। वहाँ कोई मिशन है, इसका कारोबार तो वहाँ इनका है। परवेज़ इलाही ख़ानदान की अरबों डॉलर के असास से स्पेन में हैं, ये बात सब जानते हैं। मुतल्लका लोग जो है इन सब को इल्म में है कि स्पेन में इनके इतनी असास हैं। लेकिन ये जो लग्जरी जहाज़ पर बैठकर चार्टर्ड फ्लाइट वहाँ गया है, तो इसका ताल्लुक बिज़नेस से नहीं लगता, कुछ और मामला है। और वो अब मामला क्या है ये समझ में आ जाएगा एक आध दिन में। तो खुलासा ये है कि अब परवेज़ इलाही को मौत नज़र आ रही है और ये अपनी सियासी मौत से अब नहीं बचेगा, क्योंकि इसने खुद ही अपने रास्ते बंद किए हैं। सियाना कौवा जो है कभी कभी ज़्यादा खा लेता है, और जब ज़्यादा खाता है तो फिर वो एक दिन उल्टा लटका, वो उल्टा मरा हुआ पाया जाता है कूड़े के ढेर पर। और परवेज़ इलाही को सियासी कूड़े के ढेर पर किसी भी दिन आप इसकी मैयत देख लेंगे। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।